प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे थे कि इलेक्शन सर पे खड़े हैं लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तसल्ली बख्श नहीं है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं 2023 की लग यही रहा है कि ट्रेंड क्रिएट हो चुका है और 6 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है दहशतगर्दी के वाकयात में। और मैं अपने पैनल से यही पूछ रहा हूं कि ऐसी सिचुएशन में क्या फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस मुमकिन है या फिर बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े। अली राशिद, आई विल कम टू यू। पीपल्स पार्टी ने 15 साल कराची में रूल किया है। कराची के जो नंबर्स आए हैं 2023 के क्राइम के हवाले से आपके सामने रख रहा हूं। 724 अफराद, 724 पीपल डाइड, जान से गए 724 अफराद कराची में। 134 अफराद मरे हैं डकैती के दौरान मुजाहमत करने पे, यानी मोबाइल फोन छीनने आ गए, कहा मोबाइल फोन मैं नहीं दूंगा, पैसे मैं नहीं दूंगा, और फिर गोली उनको खानी पड़ गई। जराइम की वारदातों में 813 अफराद इस साल जख्मी हुए हैं। कत्लो गारत की 1200 से जायद वारदातें हुई हैं। इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि पीपल्स पार्टी 15 सालों में, अली राशिद, कराची में तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। प्रोविंस का मैटर होता है, उसके अंडर आता है प्रोविंस के, और कराची ऑपरेशन और यहाँ जो माजी में टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी होती थी, काफ़ी लोग इस बात से इत्तेफाक करेंगे थिंग्स आर मच बेटर देन बिफोर। अब वो उस किस्म की पॉलिटिकल वायलेंस और टारगेट जहाँ एक एक दिन में 25-25 लोग जो हैं मर रहे होते थे, मारने वाला कौन है ये नहीं पता होता था, और जो मर रहे क्यों रहे उनको ये भी नहीं पता होता था। मकतूल को ना पता होता था कि 3 साल सानिया को नहीं पता अली कि वो जो अंधी गोली उसके सर में आके लगी वो किसने चलाई और क्यों चलाई। जो उसने जश्न न्यू ईयर का बनाने के लिए था, लेकिन बेचारी मर गई। बिल्कुल नहीं, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, उसका दर्द हमें भी है और बिल्कुल ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। मगर मैं कहता हूँ जब ये सब चीज़ें होती हैं इसका क्रेडिट लेने नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं कि जी मैं जब प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त मैंने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया था, तो कराची में जो अमन हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, जबकि ये प्रोविंशियल मैटर है, सब्जेक्ट है, मगर पीपल्स पार्टी को उस चीज़ का क्रेडिट नहीं दिया जाता। मगर मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूँगा, चीज़ों को बेहतरी की तरफ मज़ीद ले जाने की ज़रूरत है। चीज़ें मेरे हिसाब से इस ख़ुसूसन कराची शहर में, सिंध की आपने बात नहीं की, आपने ख़ास तौर से कराची की कही, तो कराची में कहूँगा कि कराची में देखें इलेक्शंस भी हो रहे हैं, बाई इलेक्शंस भी हुए, बल्दियाती इलेक्शन भी हुए। एक टाइम पे ऐसा होता था जब यहाँ इलेक्शन होते थे, इलेक्शन नहीं गुजरा था जहाँ कोई शूटिंग या फायरिंग या कोई लोग ज़ख्मी या कोई वारदातें ऐसी नहीं होती थी जहाँ लोग शहीद नहीं हुए। मगर इस दफ़ा जितनी भी पिछले 5-7 सालों में चीज़ें हुई हैं, चाहे वो सियासी इलेक्शंस हों या बाकी चीज़ें हों, तो चीज़ें, मगर हैविंग सेड दैट, मेरे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे हिसाब से चीज़ों को मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जाने की ज़रूरत है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इन्फ्लेशन और मुल्क में जब इकॉनमी बुरी होती है और महंगाई बढ़ती है तो इसका, अगर आप थोड़ा उसको देखें, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट सोसाइटी पे ही आता है, उसका क्राइम रेट बढ़ता है। और मगर पुलिस को और लॉ एंड ऑर्डर नाफिज करने इदारों को need to work harder and these issues. I agree with you on that. यकीनन यकीनन यकीनन। अब देखना यह है मुस्लिम लीग नून अब क्या करने वाली है। कारदार साहिबा, नवाज शरीफ साहब पहले भी क्लेम करते रहे हैं कि सिंध में, कराची में अमन लाने में उनका कलीदी किरदार था, और अली राशिद साहब वही पॉइंट आउट कर रहे थे कि क्रेडिट ले लिया जाता है पीपल्स पार्टी का। नून लीग कह देती है कि एटम बम भी उन्होंने बनाया, कह देती है अमन भी वो लेकर आए हैं। इस वक्त भी जो ऑल ओवर द कंट्री, मैं सिर्फ कराची सिंध की बात नहीं, सिंध, बलूचिस्तान, KPK, पंजाब का IG भी कह चुके हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना बहुत मुश्किल है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। कारदार साहिबा, आपकी नज़र में जो इस वक्त ये थ्रेट है कितनी खतरनाक है? मैं तो समझी थी शायद आप लाहौर वालों को भूल चुके हैं। नहीं, लाहौर वाले सबसे ताकतवर हैं, हम तो शरीफ छोटे से लोग हैं, छोटा सूबा। नहीं, आप राउंड 2-3 लेके तो शायद ये नहीं, आपकी बारी में बिल्कुल आया हूँ मैडम, मैं ऐसा जुल्म नहीं करूंगा कभी आपके साथ। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई मसला नहीं है, बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं सारे जो आपके मेहमान आए हुए हैं। देखें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अगर आपके सामने है कि जब उनके दौर में कराची में किस तरह से वो बोरी बंद लाशें और भत्ताखोरी और वो सारी टारगेट किलिंग वगैरह होती थी, और बिल्कुल उनके जब वो उनके दौरे हुकूमत में ये सारा जो था ये मामला बेहतरी की तरफ गया था,
تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی ہے ان کا کوئی بیچ میں حصہ نہیں تھا. تو ظاہر ہے سب چیزیں مل کے ہوتی ہیں. ایک فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ جب مل کے اکٹھے کام کرتے ہیں, رینجرز ہمارے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں, تو پھر ہی جا کے تو امن اور قائم ہوتا ہے ایک جگہ میں. کوئی اتنی آسان کوئی سچویشن نہیں ہے. لیکن طالحہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ الیکشنز کیسے ہوں گے, سیکیورٹی کے بڑے ایشوز ہو گئے ہیں, تو یہ تو سکہ بند ہوں گے. اس میں تو اب کوئی گنجائش نہیں رہی, اور آپ کو فیصلہ دے دیا گیا ہے کہ آپ نے الیکشن میں جانا ہے ہر حالت میں. آپ کیوں بھول رہے ہیں کہ پاکستان نے 70,000 جانوں کا نذرانہ دیا ہوا ہے؟ آپ کو پتہ ہے جو رد الفساد اور ضرب عضب ہوا تھا جب وزیرستان میں یہ سارے دہشت گرد گھسے ہوئے تھے, اور کس طرح سے ان کو ہمارے سیکیورٹی فورسز نے وہاں سے نکالا. تو وہ اس سے زیادہ کوئی سچویشن اب خراب نہیں ہے. جو اکا دکا ہو رہے ہیں, بالکل ہو رہے ہیں, اس میں جانیں بھی جا رہی ہیں, لیکن ہمارے جو سیکیورٹی سچویشن ہے وہ ٹوٹلی انڈر کنٹرول ہے. کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے کہ جو ہمارے ادارے جو ہیں, جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں, ان کے قابو میں نہ ہوں. دوسرے, آپ نے جو لا اینڈ آرڈر کی جو بات کی, دیکھیں ہمیں اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے. ہم اپنے اداروں کو مضبوط کرنے کی بجائے ہم ہر وقت ان کو ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں. ان میں ہمیں پولیس ریفارمز اسینشلی چاہیے. دیکھیں آپ کی جو پولیس ہے اس میں ان کے پاس کیپیسٹی بلڈنگ کی شدید ضرورت ہے. آپ کے پاس ان کے پاس نہ تو وہ فلی پراپرلی ایکوپڈ ہوتے ہیں, نہ ان کو آپ صحیح تنخواہیں دیتے ہیں. وہ کام کرتے ہیں تو پھر وہ ان کا کام پوری طرح صحیح نہیں ہوتا. وٹنس پروٹیکشن کو آپ دیکھ لیں, کوئی آ کے ایویڈنس دینے کو تیار نہیں ہوتا کیونکہ آپ کے پاس وٹنس پروٹیکشن کے لیے کوئی ایک لائے عمل ہی نہیں ہے. کنوکشن ریٹ دیکھیں, ہمارے جوڈیشل ریفارمز کی بہت ضرورت ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ جی یہ سارے یہ جو بچوں کا ریپ ہوتا ہے, کتنی یہ یعنی کہ ایک نہایت گھٹیا قسم کی اس سے حرکت نہیں ہو سکتی. 5.5 لاکھ بچے ہر سال میڈم, 5.5 لاکھ بچے. ہاں, لیکن آپ حیران ہوں گے سن کے کہ پکڑے جاتے ہیں اور کنوکشن ریٹ 1% ہے. کیوں؟ کیونکہ ساری ایویڈنس جو ہے وہ ڈسٹروائے کر دی جاتی ہے, اور کورٹ جو ہے وہ ایویڈنس مانگتا ہے. تو ہمیں ہر قسم کے ریفارم کی ضرورت ہے, جس کی وجہ سے میڈم آپ جیسے سیاستدان جو پاور میں رہے ہیں, آپ لوگ ہی تو نہیں لاتے ریفارمز, پر ٹی وی پر آ کر بولتے ہیں ریفارم کی ضرورت ہے. دیکھیں بالکل یہ ہماری فیلنگ تھی, کیونکہ کے پی میں جب حکومت تھی تو اس میں سب سے زیادہ جو ہمارا ترہ امتیاز یہی تھا کہ جی ہم نے پولیس میں بڑے ریفارمز لے کے آئے ہیں, اور جب ہم آئیں گے تو پورے پاکستان میں لے کے آئیں گے. اور جب آئے یہاں پہ اور پنجاب میں ریفارمز کے لیے دورانی صاحب کو یہاں پہ انہوں نے کہا, تو انہوں نے کہا جی آپ کی سیاسی انٹرفیرنس بہت ہے, آپ مہربانی کر کے, میں تو ریزائن کر کے گھر جا رہا ہوں کیونکہ میں نہیں کچھ بھی کر سکتا جب اتنی سیاسی انٹرفیرنس ہوگی. تو یہ ساری باتیں جو ہیں اس کی وجہ سے وہ حکومت فیل ہوئی, کیونکہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ نہیں پورے کر سکے, کچھ بھی پورا نہیں کر سکے وہ. تو ان ساری باتوں کا ہمیں ادراک کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ پاکستان میں بے حد پوٹینشیل ہے. اور آپ کہہ رہے تھے نا ہر کوئی ہمارے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے, اس لیے پڑا ہوا ہے کہ ہم قدرتی معدنیات, آپ بلوچستان کو دیکھ لیں, اتنی ہمارے پاس کوئلہ, کاپر, بلوچوں کو بھی دیکھ لیں, بلوچستان کے ساتھ بلوچوں کو بھی دیکھیے گا. ہاں نہیں تو بلوچوں کو آپ دیکھیں نا, یہ جو وہاں پہ یہ ہمارے جو بلوچ انسرجنسیز ہو رہی ہیں وہ باہر سے کروائی جاتی ہیں. یہ پیسہ باہر سے پمپ ہو رہا ہے. آپ کو یاد نہیں ہے کہ لندن میں جو عظمیٰ صاحبہ آپ یہ بھی تو اعتراف کریں نا, آپ لاہور میں بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کے صوبے میں جس طرح موٹر ویز کا نیٹ ورک ہے, آج تک کراچی کوئٹہ ڈبل روڈ نہیں بن سکا, موٹر وے تو دور کی بات. تو وہ تو احساس محرومی, سوئی سے سوئی ندن, سوئی سدن, 2 بڑی کمپنیاں بن گئی, سوئی نہیں بنا. دیکھیں ہم نے خود سرداروں کے حوالے کر کے تو ہم فارغ ہو گئے, اور وہاں پہ بہت سارا جو باہر کی جو طاقتیں ہیں انہوں نے بڑی بدامنی پھیلائی, اور انہوں نے حکومت اور ریاست کے خلاف لوگوں کو ہتھیار اٹھوائے. یہ بات تو آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے. اور یہ جو سارا معاملہ ہے یہ کوئی اتنا سمپل نہیں ہے جتنا لگتا ہے.
دونوں طرف سے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. لیکن اب اگر وزیرستان میں ہم نے کلیئر کرا لیا ہے سارا, وہاں پہ سکول بن رہے ہیں, وہاں پہ ہسپتال بن رہے ہیں, وہاں پہ سڑکیں بن رہی ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان میں جو کہ اتنا ہمارا قدرتی طور پہ ایک رچ ہمارا پروونس ہے, پوری دنیا کی اس پہ نظریں. آپ نے نیو ورلڈ آرڈر کا ذرا نقشہ نکال کے دیکھیں جو یہ امریکن فورسز یوز کرتی ہیں اپنے ایکسرسائزز میں, اس میں جناب اس میں بلوچستان لکھا ہوا ہے, گریٹر بلوچستان. وہ ہمارے سے نکال کے تو کہیں اور لے کے چلے گئے ہیں اس کو. تو یہ ہمیں بہت جو ہے چیلنجز کا سامنا ہے پاکستان. آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی یہ عام سی بات ہے, یہ کئی فورسز جو ہیں اس میں کام کر رہی ہوتی ہیں. یقیناً عظمیٰ صاحبہ, I kind of agree with you as well. چیلنجز تو پاکستان کو اتنے ہیں کہ اندازہ نہیں کر سکتے ہم. محمود مولوی صاحب, ابھی جو چیلنجز ہیں آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاک فوج مخالف پروپیگنڈے کے خلاف سینٹ میں قرارداد منظور کی گئی ہے. چیئرمین سینٹ کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں قرارداد پیش کی گئی. اس میں کہا گیا کہ ملک کی دفاع بالخصوص مخالف ہمسایہ کے تناظر میں مضبوط فوج ایجنسیاں ناگزیر ہیں. تو سر میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ آج بھی ہمیں ایسی قراردادیں تو آتی ہوئی نظر آتی ہیں جو پاک فوج کے حق میں ہوں اور ان کے مخالف پروپیگنڈا کے خلاف ہوں, لیکن جو اس وقت سیاستدانوں کی سب سے امپورٹنٹ ضرورت ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز, اس کے خلاف قراردادیں نہیں آتی ہیں. موسٹلی پولیٹیشنز, محمود مولوی صاحب, یہی سمجھتے ہیں کہ فوج کو گلوریفائی کریں گے, پی ٹی آئی کی برائی کریں گے, پاور میں آ جائیں گے. کیوں ایسا ہے محمود مولوی صاحب؟ دیکھیں بدقسمتی سے یہ کلچر ہے. آج آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کی برائی کریں گے, آ جائیں گے. 2018 میں کیا ہوا؟ 2018 میں پی ایم ایل این کی جو برائی کرتا رہا وہ پی ٹی آئی جیتتا رہا. تو یہ کلچر چینج کرنا پڑے گا. آج پی ٹی آئی غدار ہے, پھر نون لیگ غدار تھی, اس سے پہلے ایم کیو ایم غدار تھی, اس سے پہلے پیپلز پارٹی غدار تھی. غدار کی وائرس تو سیاستدانوں میں اور سیاست میں ہے ہی سر. دیکھیں ہمیں یہ چیز, ہم آپس میں جس دن بیٹھ جائیں گے نا, دیکھیں سب میں بڑی غلطی پی ٹی آئی نے کی کہ جب عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ یہ آپس سارے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, وہ کہنے لگے کہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بات نہیں کروں گا, میں تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کروں گا. یہی تو چیز ہے. اور پھر آج وہ یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ جائیں, ایک فریم ورک بنائیں, آپس میں بیٹھے کہ اس ملک کو کیسے اس بحران سے نکالنا ہے, اپنے ایگوز کو ختم کریں. دیکھیں جب آپ پولیٹیکل پارٹیز ایگوز پہ آ جائیں گے کہ جی میرے سے بہتر کوئی نہیں ہے, باقی سارے چور ہیں, صرف میں ساہوکار ہوں, تو یہی حشر ہوگا پھر پولیٹیکل پارٹیز کا. یقیناً. علی راشد, لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, عدالتی کارروائی علی بہت ساری ہو رہی ہیں. میں چاہوں آپ کا لیگل اوپینین بھی لوں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کل تا حیات نااہلی کیس کی سماعت ہوگی, جس میں جو ہے 7 رکنی بینچ اس کیس کو سنے گا. چیف جسٹس اس کی سربراہی کریں گے. نواز شریف صاحب کا سیاسی مستقبل ہو, جہانگیر ترین صاحب کا سیاسی مستقبل ہو, بہت سارے سیاسی مستقبل اس کیس سے جڑے ہوئے ہیں. آپ کی نظر میں کیا ہوگا اس کیس میں ایز پر یور لیگل اوپینین؟ دیکھیں I can't really say because obviously کہ لاء کے دو پہلو ہوتے ہیں. اینی تھنگ از پاسبل ہے, بٹ ایک بہت چیز سنس آپ نے لیگل ایسپیکٹ اور کافی چیزوں کی بات کی ہے, تو آئی تھنک آئی ووڈ لائک ٹو پوائنٹ آؤٹ سم تھنگ ہے کہ ابھی ایک بات چل رہی تھی کہ پی ٹی آئی جو ہے, اور خصوصاً پی ٹی آئی کے جو ہے کاغذات جو ہیں ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں, ان کو الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. میں آپ کو انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست بھی دے دی علی, اور سپریم کورٹ نے اپروو کر دیا سننے کے لیے یہ لیول پلینگ فیلڈ کی. میرے حلقے میں میری ذاتی جہاں میں نے اپنے نامینیشن پیپرز جمع کروائے تھے, میرے پیپرز چیلنج ہو گئے, ریجیکٹ ہوئے. میں پیپلز پارٹی سے ہوں. ایم کیو ایم کے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا. پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ریجیکٹ تو کیا ہے, مگر 3-4 پارٹیز ہیں جن کے ان کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ریجیکٹ کیا گیا. میں بھی اب اپیل میں کورٹ جا رہا ہوں, باقی لوگ بھی جو ہیں کورٹ جا رہے ہیں, مگر یہاں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی یا کوئی پیپلز پارٹی سینٹرک کوئی پروپیگنڈا ہو رہا ہے, یا کوئی پارٹی جو بھی ہے چیزیں, اگر کسی کینڈیڈیٹ کو کسی بھی وجہ سے اگر آر او کو لگتا ہے کہ کچھ چیزیں مکمل نہیں تھیں یا ان کی اوپینین میں جو تھیں, تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپیل کورٹ میں اور اس چیز کو درست کریں. تو یہ میں جو ایک تاثر لوگ دے رہے ہیں کہ صرف پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ہی ہو رہا ہے, تو دیٹ از ناٹ ٹرو. میں جیتا جاگتا آپ کے سامنے ایگزامپل ہوں, میرے ساتھ بھی ہوا, اینڈ آئی ایم کوائٹ کانفیڈنٹ کہ میرے پیپرز پہ بحال ہو جائیں گے تھرو دا کورٹ جو انہوں نے ٹریبیونل بنائے ہیں. اور رائٹ. عظمیٰ کاردار صاحبہ, آپ کی نظر میں کل یہ جو تا حیات نااہلی کے بادل منڈلا رہے ہیں نواز شریف کے اوپر, وہ چھٹ جائیں گے؟
دیکھیں ہم ایک آئین اور قانون فالو کرتے ہیں اور ہمارے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے بارہا کہا ہے کہ جو آئین ہے اس کی بالادستی ہر حال میں ہر ایک کو ایکسیپٹ کرنی ہے، اور پارلیمنٹ کی جو سپریمیسی ہے وہ سب سے بڑھ کے ہے۔ تو اگر ایک قانون جو ہے وہ پارلیمنٹ نے اس میں امینڈمنٹ کی ہوئی ہے تو وہ پھر پارلیمنٹ کے تھرو ہی چینج ہو سکتا ہے۔ جو کورٹ ہے چاہے ہمارے اعلیٰ عدلیہ ہو یا کوئی اور کورٹس ہوں، وہ ان کی تشریح تو کر سکتے ہیں لیکن وہ اس کو چینج نہیں کر سکتے ہیں، وہ اس کو نئے سرے سے آپ بدل نہیں سکتے ہیں۔ اب جس طرح میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب ہمیں ڈی سیٹ کیا گیا تھا تو وہ اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ اس وقت کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے تشریح کرنے کی بجائے انہوں نے وہ قانون ہی بدل دیا، اپنی مرضی سے قانون بدل دیا، یعنی کہ انہوں نے پارلیمنٹ کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیا۔ تو ایسے تو پھر آپ اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو پھر اپنے آئین کو آپ ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کے پھاڑ کے پھینک دیں، پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ ہمارا ایک کانسٹیٹیوشن ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک کانسٹیٹیوشنل سسٹم کو فالو کر رہا ہے تو پھر اس کو من و ان فالو کریں، صرف وہ نہ کریں جو آپ کا من پسند ہو۔ یقیناً مجھے یاد پڑتا ہے جب 73 کے آئین پہ ذوالفقار بھٹو سائن کر رہے تھے تو کہہ دیا تھا کہ میں مشکلات میں پڑنے والا ہوں۔ بہت بہت شکریہ محمود مولوی صاحب، عظمیٰ کاردار صاحبہ، علی راشد صاحب، آپ تینوں مہمانان گرامی کا بہت مشکور شکر گزار۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد مجھے جوائن کریں گے ڈیفینس اینالسٹ بریگیڈیئر بابر علاؤ الدین صاحب۔ آپ کہیں مت جائے گا، اسٹے ٹیونڈ۔